अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू और संदल शहज़ादी। उमरू यार घोड़ा दौड़ाता मंजिलों पर मंजिलें मारता हुआ मुल्क तोरान की तरफ बढ़ा जा रहा था। सरदार अमीर हमजा ने उसे मुल्क तोरान के बादशाह के पास एक ज़रूरी पैगाम देकर भेजा था, क्योंकि सरदार अमीर हमज़ा को इत्तला मिली थी कि मुल्क तोरान का बादशाह तिलस्म होशरबा के शहंशाह अफरासियाब का दोस्त बन गया है और वो सरदार अमीर हमज़ा और अफरासियाब के मुकाबले के दौरान अफरासियाब की इमदाद करेगा। सरदार अमीर हमज़ा को मालूम था कि मुल्क तोरान का बादशाह कीमती हीरों का बेहद शौकीन है और शहंशाह अफरासियाब ने इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उसे एक 6 कोनों वाला हीरा तोहफे में देकर अपनी मदद के लिए आमादा कर लिया है। इसलिए सरदार अमीर हमज़ा ने सोचा कि इस बादशाह को 8 कोनों वाला हीरा तोहफे में देकर अफरासियाब के मुकाबले में अपनी मदद के लिए आमादा किया जाए। यूं तो सरदार अमीर हमज़ा ये हीरा देकर अपने किसी भी सरदार को बादशाह के पास भेज सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि तमाम सरदारों की निस्बत उमरो यार इस हीरे की हिफाजत ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए इसने ये हीरा देकर उमरो यार को भेजा था। 8 कोनों वाला हीरा दुनिया का नायाब तरीन और इंतहाई कीमती हीरा था और उमरो यार मुद्दतों से सोच रहा था कि किसी रोज़ सरदार अमीर हमज़ा बहुत खुश हो तो वो इससे ये हीरा मांग ले, लेकिन इसकी आज तक जुर्रत ना होती थी। और अब जबकि सरदार अमीर हमज़ा ने ये 8 कोनों वाला हीरा उसे दिया कि वो ये हीरा मुल्क तोरान के बादशाह को देकर इससे वादा ले ले कि वो अफरासियाब के मुकाबले में सरदार अमीर हमज़ा की हिमायत करेगा, तो सचमुच उमरो यार के पेट में मरोड़ उठने लगे। उसने सरदार अमीर हमज़ा से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने दिल में ज़रूर फैसला कर लिया था कि वो ये हीरा हर कीमत पर अपने पास रखेगा और तोरान के बादशाह को अपनी अय्यारी से सरदार अमीर हमज़ा की हिमायत के लिए आमादा करेगा। चुनांचा सरदार अमीर हमज़ा के लश्कर से निकलकर वो मंजिलें मारता हुआ मुल्क तोरान की तरफ बढ़ा जा रहा था और दिल ही दिल में ऐसी अय्यारियां सोच रहा था जिससे वो हीरे का मालिक भी बन जाए और सरदार अमीर हमज़ा का काम भी हो जाए। इसका घोड़ा इस वक्त वीरान इलाके से गुजर रहा था, जहाँ दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले थे और एक भी दरख्त कहीं नजर ना आ रहा था। सख्त गर्मी की वजह से उमरो यार का प्यास से बुरा हाल था। घोड़ा भी हाँफ रहा था, लेकिन पानी दूर दूर तक कहीं नजर ना आ रहा था। उमरो यार ने पानी की जो छागल भरकर अपने साथ रखी हुई थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए इस वक्त उमरो यार को सब अय्यारियां भूलकर पानी की तलाश थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर पानी ना मिला तो फिर वो प्यासा ही इस सहरा में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा और इसकी कोई अय्यारी काम ना आएगी। घोड़े की रफ्तार भी अब आहिस्ता होती जा रही थी। वो भी शायद अब प्यास की शिद्दत से बेदम होने लग गया था। उसी लम्हे उमरो यार की नज़रें दूर सहरा में बनी हुई एक बड़ी सी झोंपड़ी पर पड़ गई। झोंपड़ी से धुआं भी निकल रहा था, इसलिए उमरो यार समझ गया कि यहाँ कोई इंसान ज़रूर रहता होगा और जहाँ इंसान रहता हो वहाँ पानी भी लाजमन मौजूद होगा। चुनांचा इसने इत्मीनान का सांस लिया और घोड़े का रुख उस झोंपड़ी की तरफ मोड़ दिया। घोड़े को भी शायद एहसास हो गया था कि इस झोंपड़ी से उसे पानी मिल सकता है, इसलिए इसके कदम भी तेज हो गए थे। थोड़ी देर बाद उमरो यार झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। उमरो यार घोड़े से उतरा और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी।
آواز کسی عورت کی تھی۔ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، امرو یار نے باہر سے جواب دیا۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ وہیں آواز اندر سے سنائی دی اور امرو یار نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا گیا۔ امرو یار اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو جھونپڑی کے فرش پر رکھے ہوئے گھاس پھوس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چولہے میں آگ جل رہی تھی جس کے اوپر ایک میلی اور کالی سی دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ ادھر گھڑا پڑا ہوا ہے، پانی پی لو۔ اس بوڑھی عورت نے ایک طرف رکھے ہوئے گھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے پانی کا چشمہ کتنی دور ہے؟ میرا گھوڑا بھی پیاسا ہے۔ امرو یار نے پوچھا، چشمہ تو یہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، پہلے گھڑے میں سے پانی خود پی لو، پھر اسے بالٹی میں ڈال کر گھوڑے کو بھی پلا دو، اور فکر نہ کرو، اس گھڑے میں پانی کم نہ ہوگا۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، تو کیا یہ جادو کا گھڑا ہے؟ امرو یار نے چونک کر پوچھا۔ نہ گھڑا جادو کا ہے اور نہ میں جادوگرنی ہوں، یہ ایک ایسا راز ہے جو تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ تم پانی پیو اور اپنی راہ لو۔ بوڑھی عورت نے اس بار سخت لہجے میں کہا، اور امرو یار کو چونکہ بے حد پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے پانی پی لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا، اس نے گھڑے میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور غٹ غٹ کر کے پی گیا۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد اس کی پیاس بجھ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ واقعی گھڑے میں پانی کم نہ ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پرانی سی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گھڑا اٹھایا اور اس کا پانی بالٹی میں ڈالا، بالٹی بھر گئی، لیکن جب اس نے گھڑے کو واپس رکھا تو وہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ اب تو امرو یار واقعی حیران ہو گیا۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ بالٹی جب اس نے گھوڑے کے سامنے رکھی تو گھوڑا، جو پیاس سے بری طرح بے تاب ہو رہا تھا، تیزی سے پانی پینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بڑی سی بالٹی میں موجود سارا پانی پی لیا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں ہنہنایا تو امرو یار سمجھ گیا کہ اس کی پیاس بجھ گئی ہے۔ وہ بالٹی لے کر اندر آیا اور ساتھ ہی گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی چھاگل بھی اتار لایا۔ اس نے بالٹی ایک طرف رکھی اور پھر اپنی چھاگل پانی سے بھر لی۔ وہ بوڑھی عورت خاموش بیٹھی اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بوڑھی اماں، لیکن اب یہ تو بتا دو کہ اس گھڑے کا راز کیا ہے؟ امرو یار نے مسکراتے ہوئے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے اور تمہارے گھوڑے نے پانی پی لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بوڑھی عورت نے سخت لہجے میں کہا، میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن تم اتنی پر اصرار کیوں بن رہی ہو؟ اس ویران صحرا میں جھونپڑی، یہ گھڑا، آخر یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ امرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کہتی ہوں جاؤ، فوراً جاؤ، بھوٹو رام کی روح ابھی آنے والی ہے، وہ اگر آ گئی تو پھر یہاں سے زندہ نہ جا سکو گے۔ بوڑھی عورت نے کہا، بھوٹو رام کی روح؟ کیا مطلب؟ یہ کسی ہندو کی روح ہے، لیکن ہندوستان تو یہاں سے بہت دور ہے۔ امرو یار نے انتہائی حیرت سے کہا، روحوں کے لیے فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور بھوٹو رام کی روح بے حد ظالم ہے، تم فوراً چلے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے کہا، ارے تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام امرو یار ہے، میں بھوٹو رام کی بوٹیاں اڑا سکتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے؟ امرو یار نے سخت لہجے میں کہا، تم واقعی امرو یار ہو؟ اوہ، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمہاری شکل واقعی امرو یار جیسی ہے۔ اوہ، پھر تمہیں بتانے میں کوئی حد نہیں ہے،
اصل بات یہ ہے کہ میں بوڑھی نہیں ہوں، میں نوجوان لڑکی ہوں۔ میں ملک توران کی شہزادی سندل ہوں۔ میری شادی ملک سوراج کے شہزادے سے ہو رہی تھی کہ بوٹو رام کی روح کا وہاں سے گزر ہوا۔ اسے میں پسند آ گئی۔ اس نے سوراج شہزادے اور مجھے وہاں سے اغوا کر لیا۔ مجھے تو اس نے بوڑھی بنا کر اس جھونپڑی میں قید کر دیا، اور میرے منگیتر سوراج شہزادے کو اس نے بندر بنا کر کسی جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے بنسی رام سے شادی کر لوں۔ بنسی رام اس کا بیٹا پورا شیطان ہے اور انتہائی بدصورت ہے، ایک پیر سے لنگڑا بھی ہے۔ میں اس سے بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ چنانچہ وہ روز یہاں آتا ہے، اور جب میں انکار کر دیتی ہوں تو مجھے خوب مارتا ہے، اور پھر کل آنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ یہ گھڑا اسی نے مجھے دیا ہے، اور یہ دیگچی بھی۔ اس دیگچی کے نیچے آگ جلا دو تو پھر جو کھانا بھی سوچو اس دیگچی میں خود بخود پک جاتا ہے، اور اس گھڑے میں سے جتنا پانی مرضی آئے نکالو، یہ اسی طرح بھرا رہتا ہے۔ اس وقت بھوٹو رام کی روح کے آنے کا وقت ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ تم چلے جاؤ۔ اگر تم واقعی امرو عیار ہو تو خدا کے لیے مجھے اس بھوٹو رام کی روح سے بچا لو۔ تم جو انعام کہو گے میں بادشاہ سے کہہ کر تمہیں دلوا دوں گی۔ شہزادی سندل نے روتے ہوئے کہا، اچھا، میں بھی ملک توران جا رہا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہیں بوٹو رام سے ضرور بچاؤں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے منہ مانگا انعام دو گی۔ امرویا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ شہزادی سندل نے فوراً جواب دیا، اور امرویا نے جواب میں اسے بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے ملک توران جا رہا تھا اور کیا تحفہ لے کر جا رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ ہیرا اس کے پاس رہے اور بادشاہ توران بھی سردار امیر حمزہ کی مدد کرے۔ اوہ، میرا وعدہ ہے کہ بادشاہ توران سردار امیر حمزہ کی مدد کرے گا، اور نہ صرف یہ ہیرا تمہارا ہوگا بلکہ میں بادشاہ سے تمہیں اس کے علاوہ بھی اتنا انعام لے کر دوں گی۔ شہزادی سندل نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور امرویار کا دل خوشی سے بے اختیار اچھلنے لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ لیکن تمہارے باپ نے اس بوٹو رام کی روح کے خلاف افراسیاب سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ وہ تو خود بڑا جادوگر ہے۔ امرویا نے کہا، مجھے بوٹو رام کی روح نے بتایا ہے کہ میرے باپ نے شہنشاہ افراسیاب سے مدد کے لیے کہا تھا، لیکن افراسیاب نے کہا ہے کہ وہ روح کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اس کا جادو روحوں کے خلاف نہیں چلتا۔ اب تم اپنی عیاری سے شکست دے سکتے ہو۔ شہزادی سندل نے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ آنے دو اس بوٹو رام کی روح کو، پھر دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ لیکن تم نے درمیان میں بولنا نہیں ہے، امرویا نے کہا۔ اسی لمحے باہر سے گھوڑے کے دوڑنے اور زور زور سے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دیں تو امرویار چونک پڑا۔ روح آ گئی، شہزادی سندل نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے باہر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی، اور جھونپڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ دوسرے لمحے ایک انتہائی خوفناک شکل والا آدمی اندر آ گیا۔ اس آدمی کا آدھا سر گنجا تھا، جبکہ سر کے پچھلے حصے سے انتہائی گھنے کالے بالوں کی ایک چوٹی سی اس کی کمر تک جا رہی تھی۔ اس نے کانوں میں بڑے بڑے بالے پہن رکھے تھے، یہ بالے خالص سونے کے تھے۔ اس کا چہرہ نیچے سے چوڑا اور اوپر سے تنگ تھا۔ منہ اور ناک بہت بڑے بڑے تھے، منہ میں سے خوفناک اور بڑے بڑے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ایک آنکھ تو عام سی تھی، لیکن دوسری آنکھ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ آنکھ زرد رنگ کی تھی اور اس کا ڈھیلا چھوٹا تھا۔
بلی کی آنکھ کے ڈھیلے جتنا اس کے چہرے اور جسم کا رنگ گہرا نیلا اور سرخ تھا، جس کی وجہ سے اس کی شکل انتہائی خوفناک اور بھیانک تھی۔ اتنی بھیانک کہ ایک بار تو عمرو یار کو بھی خوف کے مارے جھرجھری سی آ گئی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ اوہ ہا ہا ہا، تو دنیا کا سب سے بڑا عیار یہاں موجود ہے۔ کیوں عمرو یار، کیسے آنا ہوا؟ اس بد شکل آدمی نے بڑے خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میں پانی پینے آیا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، عمرو یار نے جلدی سے جواب دیا۔ ہا ہا ہا، تو تم نے پانی پی لیا، لیکن اب تم زندہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس جھونپڑی اور یہاں موجود سندل شہزادی کا پتہ چل سکے۔ بوٹو رام کی روح نے زوردار انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھیانک چمک ابھر آئی تھی۔ سندل شہزادی وہ کہاں ہے؟ یہاں تو یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، جو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی، بس یہی کہہ رہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اور تم کون ہو؟ عمرو یار نے کہا۔ اچھا، تو اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ تم بڑے عیار ہو، میں جانتا ہوں، لیکن میرے سامنے تمہاری عیاری نہیں چل سکتی، اور نہ ہی تمہاری زنبیل میں موجود کسی چیز کا مجھ پر اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں روح ہوں، بوٹو رام کی روح۔ بوٹو رام کی روح نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو تم پاگل نظر آ رہے ہو، جو اس بوڑھی کو سندل شہزادی اور خود کو روح کہہ رہے ہو۔ یہ بد شکل بوڑھی بھلا سندل شہزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تم اچھے خاصے جیتے جاگتے انسان ہو، پھر تم روح کو کیسے ہو سکتے ہو؟ عمرو یار نے جان بوجھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو میرا کمال؟ یہ دیکھو، بوٹو رام کی روح نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور سے بوڑھی عورت کی طرف کر کے انہیں فضا میں ہلانا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس بوڑھی کے گرد نیلے رنگ کا دھواں سا پھیل گیا۔ جب کہ دھواں ختم ہوا تو عمرو یار واقعی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس بوڑھی کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی سندل شہزادی ہے، ملک توران کے بادشاہ کی بیٹی۔ اس کی تو شادی ہو چکی ہے، عمرو یار نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہا ہا ہا، تم درست کہہ رہے ہو، یہ واقعی ملک توران کی شہزادی ہے، اور اس کی شادی سوراج کے شہزادے اور اس کے ساتھ ہو رہی تھی کہ میں وہاں سے گزرا اور یہ مجھے پسند آ گئی۔ اگر میں روح نہ ہوتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، لیکن چونکہ روح شادی نہیں کر سکتی، اس لیے اب میں اس کی شادی اپنے بیٹے بنسی رام سے کراؤں گا۔ لیکن یہ مان ہی نہیں رہی، بوٹو رام کی روح نے کہا۔ اگر میں اسے منا دوں تو بولو کیا انعام دو گے؟ عمرو یار نے فوراً کہا۔ اوہ ہاں، تم عمرو یار ہو، تم اپنی عیاری سے واقعی اسے منوا سکتے ہو۔ میں چاہوں تو زبردستی بھی یہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن میں زبردستی ایسا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر روحیں زبردستی کریں تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اسے منوا لو تو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوٹو رام کی روح نے جواب دیا۔ لیکن وہ سوراج شہزادہ کہاں گیا؟ کیا تم نے اسے مار ڈالا ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ نہیں، میں نے اسے بندر بنا کر جنگل میں چھوڑ دیا ہے، اب وہ ساری عمر بندر بنا رہے گا، بوٹو رام کی روح نے جواب دیا۔ اچھا سنو، تم سوراج شہزادے کو یہاں بلا کر اسے دوبارہ شہزادہ بنا دو، کیونکہ میں اپنی بھتیجی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں شہزادی سندل کو منوا دوں گا۔ اس طرح تمہارے بیٹے کی شادی بھی ہنسی خوشی ہو جائے گی، اور میری بھتیجی بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، عمرو یار نے کہا۔ اوہ،
اوہ اچھا یہ بات ہے تو ابھی لو۔ بوٹو رام کی روح نے جواب دیا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور انہیں تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جھونپڑی کے کھلے دروازے کے اندر ایک بڑا سا بندر آ گرا اور اس کے ساتھ بوٹو رام کی روح نے جلدی سے ایک پیر زمین پر مارا اور دونوں ہاتھ اس بندر کی طرف جھٹکے تو اس بندر کے گرد بھی نیلے رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہاں بندر کی بجائے ایک خوبصورت شہزادہ موجود تھا۔ شہزادے نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے شہزادی سندل کی طرف بڑھا۔ اب منواؤ شہزادی کو جلدی سے، بوٹو رام کی روح نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ روح کی اصل طاقت کس میں ہوتی ہے؟ میرے دادا کی روح ایک بار بتا رہی تھی کہ روحوں کی اصل طاقت کتوں میں ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہاری طاقت والا کتا تو بڑا خوفناک ہوگا، امرویا نے کہا۔ نہیں، تمہارے دادا کی روح جھوٹ بولتی ہے۔ روحوں کی طاقت کتوں میں نہیں ہوتی بلکہ ان کے کانوں میں موجود سونے کے بالوں میں ہوتی ہے، جس طرح میری روح کی طاقت میرے کانوں میں پہنے ہوئے بالوں میں ہے، بوٹو رام نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا، واہ بڑے خوبصورت بالیں ہیں، یہ ذرا دیکھو، امرویا نے مسکراتے ہوئے اور تیزی سے آگے بڑھا، لیکن بوٹو رام کی روح نے جلدی سے اپنا ایک ہاتھ ہلایا اور امرویار کے قدم وہیں زمین سے چپک گئے۔ تم وہیں رکو، تم عیار زماں ہو، اس لیے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور سنو، اگر تم نے فوراً شہزادی سندل کو میرے بیٹے بنسی رام سے شادی پر رضامند نہ کیا تو میں ایک لمحے میں تمہیں بھی بندر بنا کر جنگل میں چھوڑ دوں گا، بوٹو رام کی روح نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے، اتنی بےتابی کیوں ہے تمہیں؟ تمہارا کام مشکل تھوڑا ہے، بالکل آسان ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ اگر حل ہو جائے تو، امرویا نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اب کیا مسئلہ آن پڑا ہے؟ بوٹو رام کی روح نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہزادی سندل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شادی اس وقت بنسی رام سے کرے گی جب بنسی رام اسے ایسے ہی بالے بنوا کر دے گا، امرویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی بالے تو کیا مشکل ہے، میں ابھی منگوا دیتا ہوں، بوٹو رام کی روح نے کہا۔ بالکل ایسے ہی ہوں، ذرا برابر بھی فرق نہ ہو، کیوں شہزادی؟ امرویا نے مڑ کر شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور شہزادی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارے واہ، تم واقعی امرویار ہو، کیسی عیاری سے تم نے شہزادی سندل کو رضامند کر لیا، ورنہ میں تو اسے مار مار کر تھک گیا تھا، یہ ہاں ہی نہیں کرتی تھی۔ لو، میں ابھی منگواتا ہوں بالے، بوٹو رام کی روح نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھوں پر سونے کے بالے نمودار ہو گئے، بالکل ویسے ہی بالے جیسے کہ بوٹو رام کی روح کے کانوں میں موجود تھے۔ ارے ان میں تو فرق ہے، امرویا نے چونک کر کہا۔ فرق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جیسے ہیں، بوٹو رام کی روح نے کہا۔ چلو اس کا فیصلہ شہزادی خود کرے گی، مجھ پر تو تمہیں اعتبار نہیں ہے، شہزادی تو ایک کمزور سی عورت ہے، تم اپنے کانوں کے بالے اور یہ بالے دونوں شہزادی کو دکھا دو، اگر فرق نہیں ہوگا تو ابھی شہزادی تمہارے ساتھ چل پڑے گی، کیوں شہزادی؟ امرویار نے مڑ کر ایک بار پھر شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر دونوں بالوں میں کوئی فرق نہ ہوا تو میں ابھی ہنسی رام سے شادی کر لوں گی، شہزادی نے جواب دیا۔ سوراج شہزادہ بولنے لگا تھا کہ شہزادی نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو شہزادی، آخر میری بہو بن رہی ہو، یہ خود فیصلہ کر لے،
بوٹو رام کی روح امرو کی عیاری کے جال میں پھنس ہی گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں سے بالے اتارے اور پھر چاروں بالے شہزادی کی طرف بڑھا دیے۔ شہزادی انہیں ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو سچ مچ ایک جیسے ہیں، اچانک امرویا نے جھپٹ کر کہا، اور بجلی کی سی تیزی سے شہزادی کے ہاتھوں سے بالے لے کر اس نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور ان بالوں پر مار دیا۔ خنجر سلیمانی لگتے ہی چاروں بالے کٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی بوٹو رام کی روح کا جسم بھی درمیان سے کٹ گیا اور وہ بری طرح چیخنے لگا۔ امرویا نے بھی بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خنجر سلیمانی سے بالوں کو ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بوٹو رام کی روح کے جسم کے بھی ہزاروں ٹکڑے ہو گئے اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور جھونپڑی اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ آہ، میں بوٹو رام کی روح ہوں، میرے ساتھ امرویا نے عیاری کی اور میری طاقت ختم کر کے مجھے واپس روحوں کی دنیا میں جانے پر مجبور کر دیا۔ کاش میں اس کی عیاری میں نہ پھنستی۔ بوٹو رام کی روح کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ شہزادی سندل اور سوراج شہزادہ دونوں خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر شہزادی سندل امرویار کو لے کر بادشاہ توران کے پاس گئی۔ جب بادشاہ کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے 8 کونوں والا ہیرا بھی امرویار کو بخش دیا اور ساتھ ہی وعدہ بھی کیا کہ وہ سردار امیر حمزہ کی حمایت کرے گا، اور پھر اس نے شاہی خزانے سے بے حد دولت امرویار کو دی۔ سوراج شہزادے نے بھی امرویار کو انعام دیا اور امرویار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے واقعی اپنی عیاری سے بغیر لڑے بوٹو رام کی روح کو شکست دے دی تھی اور 8 کونوں والے ہیرے کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت بھی حاصل کر لی اور سردار امیر حمزہ کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اس لیے خوشی سے ناچتا ہوا سندل شہزادی اور سوراج شہزادے کی شادی کے بعد واپس اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ ختم شد۔